बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल रीडर्स हब। कैसे हैं आप सब लोग? कैसी गुजर रही है ज़िंदगी? आज हम जो नॉवल पढ़ रहे हैं वो है राशिदा रिफ़त का तुझ पे दिल हारा। बहुत ही मज़े का ये नॉवल है। छोटी सी गलतफ़हमी हो जाती है हीरो हीरोइन को, लेकिन बहुत ही फ़नी स्टोरी है, अच्छी स्टोरी है। आपको यकीनन ये बहुत पसंद आएगा। शॉर्ट नॉवल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तुझ पे दिल हारा, राशिदा रिफ़त। ये माहनामा शुआ दिसंबर 2012 में शाया हुआ था। तुझ पे दिल हारा। जब आदिल और माहीन हुमायूं के घर पहुंचे तो वहाँ हुमायूं समेत पूरी फैमिली नक्सक से तैयार लाउंज में बैठी मिली। हम गलत वक्त पर आ गए, आप लोग शायद कहीं जा रहे थे। माहीन हुमायूं की मम्मी और बहनों से मिलते हुए माजरत खाना अंदाज में बोली। नहीं बेटा, कहीं नहीं जा रहे, कहीं से आ रहे हैं, अभी 5 मिनट पहले ही घर पहुंचे हैं। तुम लोग तो बिल्कुल दुरुस्त वक्त पर आए हो। अगर 5-7 मिनट पहले आते तो घर लॉक मिलता। हुमायूं की मम्मी बेगम इखलाकुद्दीन ने मुस्कुरा कर माहीन को जवाब दिया। कहीं आउटिंग पे निकले हुए थे? आदिल ने मुस्कुरा कर पूछा। कहाँ की आउटिंग आदिल भाई, आपके दोस्त ने हम सबकी ज़िंदगियों को मुश्किल में डाला हुआ है। आज उनकी वजह से हमारा मुसलसल चौथा संडे बर्बाद हुआ है। हुमायूं से एक बस छोटी निशा के ज़ब्त का पैमाना आज लिब्रेस हो ही गया। वो आदिल के सामने जले दिल के फफोले फोड़े बिना ना रह पाई, और जब वो बोलना शुरू हुई तो अलवीना और मायदा भी शुरू हो गई। इकलौते भाई के खिलाफ शिकायतों का एक अंबार था जो उसके बेहतरीन दोस्त की समातों में मुंतकिल किया जा रहा था। आदिल हुमायूं का बचपन का दोस्त था, बेतकल्लुफ़ी से उसके घर आना जाना था। 2 बरस पहले जब माहीन उसकी ज़िंदगी में शामिल हुई, तब से वो भी शौहर के साथ 15-20 दिन में यहाँ चक्कर लगा लेती थी। हुमायूं की माँ बहनों से उसकी बहुत अच्छी सलाम दुआ थी। हुमायूं की मम्मी बेगम इखलाक वाकई बहुत इखलाक और वाली खातून थी। माहीन से हमेशा बहुत मोहब्बत और शफकत से मिलती। ये ही अपनायत हुमायूं की बहनों की जानिब से भी मिलती, जो अगरचा अब अपने अपने घर बार की थी, मगर मैके का चक्कर लगाती रहती थी, सो उनसे भी अक्सर मुलाकात रहती। हुमायूं खुद भी बहुत डिसेंट और सुलझा हुआ शख्स था। बेगम इखलाक की बेहतरीन तरबियत का अक्स था उनके बच्चों में झलकता था। हुमायूं खास तौर पर उनकी तरबियत का शाहकार था। 3 बहनों का इकलौता भाई, घर में रुपए पैसे की फरावानी थी, फिर भी उसकी शख्सियत किसी किस्म के बिगाड़ का शिकार ना हुई। उसने अपनी ख्वाहिश पर मेडिकल का प्रोफेशन अपनाया था और अब तो उसे प्रैक्टिस करते हुए भी 3-4 साल होने को आए थे। आदिल और माहीन के इल्म में था कि आजकल हुमायूं की माँ बहनें उसके लिए रिश्ता तलाश कर रही हैं, लेकिन रिश्ते की बेल कहीं भी और क्यों मंडे नहीं चढ़ रही थी। वजह से दोनों ही नावाकिफ थे। हुमायूं और आदिल की लाख बेतकल्फी सही, मगर दोनों ही एक दूसरे की ज़ाती ज़िंदगी में मुदाखलत के कायल ना थे। बेगम इखलाक बहुत वज़ादार खातून थी। उन्होंने कभी माहीन के सामने घरेलू मसले मसाइल डिस्कस ना किए थे, लेकिन आज उनकी तीनों बेटियों की बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई। उन्होंने भाई के खिलाफ शिकायतों के अंबार लगा दिए। ज़रा सी देर में सारा मसला आदिल और माहीन की समझ में आ चुका था। हुमायूं में जज्बा इंसानियत कूट कूट कर भरा था। उसकी शख्सियत रहमदिली, सादगी और सखावत का मुरक्का थी, और वो यही खसूसियत अपनी शरीकी हयात में भी देखना चाहता था। माँ बहनों को लाख कोशिशों के बावजूद भी गौहर मकसूद ना मिल पाया था। अब आप खुद ही बताएं माहीन भाभी, हर कोई लड़की की तलाश के वक्त ये 3 खूबियाँ जहन में रखता है। लड़की खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी और सलीकामंद हो। हम भी जानने वालों को यही और साफ बताकर किसी अच्छी सी लड़की के बारे में बताने का कह दिया। मेरे ससुराल वालों ने, कोलीग्स ने, दोस्तों ने ढेरों लड़कियां गिनवा दी, लेकिन हुमायूं साहब के को कोई पसंद ही नहीं आ रही। हुमायूं से बड़ी अलवीना ने भाई को शिकायती नज़रों से तकते हुए माहीन को बताया। मौसूफ फरमाते हैं कि मुझे ज़ाहिरी खूबसूरती से कोई सरोकार नहीं, मुझे बातिन की खूबसूरती चाहिए। मायदा ने भी खफगी भरे अंदाज में कहा। तो ये मुतालबा कोई ऐसा नाजायज़ भी नहीं। आदिल ने खामोश बैठे दोस्त की साइड ली। अच्छा आदिल भाई, फिर ये बताएं कि बातिन की खूबसूरती कैसे ढूंढे? अपने दोस्त से ही पूछ कर बता देते, काबिल डॉक्टर हैं। ये कोई ऐसा एक्सरे अल्ट्रासाउंड इजाद हुआ है जो बातिन का पता दे सके? हद होती है भाई। सबसे छोटी निशा सबसे ज़्यादा गुस्से में थी। 6 महीने पहले वो भी पिया दे सुधार चुकी थी। अकलौते भाई की शादी का अरमान ज़ाहिर है तीनों बहनों को ही बहुत था, लेकिन बेहद शरीफ तबा भाई ने इस मामले में बहनों को जिज कर दिया था। दुनिया की नज़रों में हम बुरे बनते हैं कि लड़कियां देख देख कर हमें रिजेक्ट कर रहे हैं, और अब दुनिया वालों को क्या बताए कि हमारा भाई ही कितनी टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। मायदा अपने बच्चे को ज़बरदस्ती थपकते हुए बोली। तो आखिर लड़कियां रिजेक्ट किस लिए कर रहे हैं हुमायूं भाई? क्या उन्हें लड़की देखते ही उसके बाद इनका अंदाज़ा हो जाता है? माहीन ने चंबे से पूछा। क्या बताएं माहीन भाभी, जो सबसे पहली लड़की देखी अच्छी खूबसूरत पढ़ी लिखी थी। हम तो देख कर आए, लड़की होके कर आए। अगले चक्कर में लड़की वालों की फरमाइश पर हुमायूं भाई को भी साथ ले गए। लड़की के वालिदैन खासे लिबरल थे। हुमायूं भाई और अपनी बेटी को
بات چیت کا موقع بھی فراہم کیا۔ باتوں باتوں میں جب لڑکی کو پتہ چلا کہ شام کے اوقات میں ہمایوں بھائی جو کلینک چلا رہے ہیں اسے برائے نام ہی آمدنی ہوتی ہے، کہ غریبوں اور ناداروں کے مفت علاج کی شہرت سن کر کلینک پر آنے والے مریضوں کی اکثریت خود کو غریب ظاہر کرتی ہے، لڑکی نے خلوص دل سے سمجھانا چاہا کہ اکثر لوگ خود کو مستحق اور ضرورت مند ظاہر کرنے کا صرف ڈرامہ کرتے ہیں، اور گھوڑا گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا؟ بس جی۔ گھوڑے نے یہ سنا تھا کہ چائے کا کپ پٹک کر میز پر رکھا اور ہم لوگوں کو چلنے کا اشارہ کر دیا۔ سچ اتنی خفت ہوئی کہ بتا نہیں سکتے۔ نشا نے جس طرح منظر کشی کی تھی، الوینا، مائدہ سمیت عادل وغیرہ کے لبوں پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی۔ یہ تو ہو گیا ایک کیس، اگلی بار کیا ہوا؟ ماہین نے دلچسپی سے دریافت کیا۔ اگلی دفعہ ہم ہمایوں بھائی کو پہلی بار ہی اپنے ساتھ لے گئے تاکہ ان کی جو بھی رائے ہو پہلی ملاقات کے بعد ہی پتہ لگ جائے۔ کسی کے گھر 2 دفعہ جا کر خاطر مدارت کروانا اچھا لگتا ہے کیا؟ اس بار راوی مائدہ تھی۔ عادل اور ماہین اسے محویت سے سننے لگے۔ اتنی خوبصورت لڑکی تھی ماہین بابی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، اور فیملی بھی ہمایوں بھائی کی شرائط پر پوری اترتی تھی۔ لڑکی کی ماں جانی پہچانی سوشل ورکر ہے۔ ہم بھی اسی چکر میں چلے گئے کہ جذبہ انسانیت رکھنے والا خاندان ہمارے بھائی کا سسرال بن جائے، لیکن ان کا چوکیدار اتفاق سے بھائی کا پرانا مریض نکل آیا۔ اس وقت تو لگ رہا تھا کہ بھائی کو بھی لڑکی پسند آئی ہے، لیکن شام کو چوکیدار صاحب نے کلینک پر آ کر اپنے مالکوں کے متعلق چند قصے سنا دیے کہ لڑکی کا باپ بہت بڑا ذخیرہ اندوز ہے اور ماں بھی صرف دکھاوے کو سوشل ورک کرتی ہے۔ لڑکی ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہے، اس لیے ضدی اور خود سر ہے، کسی کو اپنے آگے کچھ نہیں سمجھتی۔ بس بھائی صاحب فوراً اس چوکیدار کی باتوں میں آگے بالا ہی بالا خود ہی لڑکی والوں کو انکار کے حلوا بھیجا۔ خیر مائدہ، اس لڑکی پر تو میرا خود کا دل نہیں ٹک رہا تھا۔ شرم و حیا اسے چھو کر نہیں گزری تھی۔ اس کی ڈریسنگ یاد ہے تمہیں؟ الوینا آپی نے بہن کو مخاطب کیا۔ چھوڑیں آپ، اس وقت تو آپ کہہ رہی تھی کہ لڑکیوں کی فطرت میں بہت لچک ہوتی ہے، شادی کے بعد مائیں جس رنگ میں ڈھالے گا ڈھل جائے گی۔ مائدہ نے اسے یاد لیا۔ اچھا چلے چھوڑے اس قصے کو، آج بتائیں آج کیا ہوا؟ عادل نے الوینا کو مخاطب کیا۔ آج کیا ہونا تھا بھیا؟ الوینا آپی نے ٹھنڈی سانس بھری۔ میری نند نے بتایا تھا رشتہ بہت پڑھی لکھی فیملی ہے، لڑکی سی اے کر رہی ہے، اتنی ذہین قابل و خوبصورت بچی، مگر وہ بھی تمہارے دوست کی ناک کے نیچے نہیں آئی۔ الوینا آپی دل گرفتی سے بولی۔ آخر کیوں؟ ان کے گھر میں 8-9 سال کی ملازمہ بچی تھی، مجھے تو بھیا کی شکل دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا کہ انہیں اتنی چھوٹی بچی کو گھریلو ملازمہ کے روپ میں دیکھ کر سخت شاک پہنچا ہے، بلکہ جب لڑکی آئی تو بھائی اس کی طرف متوجہ ہی نہ ہوئے، پرسوچ نگاہوں سے بچی کو ہی تکے جا رہے تھے، سوچ رہے ہوں گے کیسے اس بچی کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا جا سکے، اور بچی بھی شاید بھائی کی نگاہوں سے کنفیوز ہوئی ہوگی۔ جب وہ کولڈ ڈرنک سرو کر رہی تھی تو لڑکی کو گلاس پکڑاتے ہوئے اس کا ہاتھ لرزا اور وہ گلاس چھلک گیا۔ ہمیں تو نظر نہیں آیا، لیکن بھائی کو لڑکی کے چہرے کے بگڑے زاویے بھی نظر آ گئے، اور اسے بچی کو ایڈیٹ کہتے ہوئے بھی سن لیا۔ اب کہتے ہیں کہ وہ تو ہماری موجودگی کی وجہ سے لڑکی نے ملازموں کو صرف ایڈیٹ کہنے پر اکتفا کیا، اور اگر ہم نہ ہوتے تو یقیناً تھپڑ بھی جڑ دیتی اسے۔ نشا نے آج کی رودات بھی سنا ڈالی۔ کمرے میں صرف 2 لوگ خاموشی سے بیٹھے تھے، بیگم اخلاق اور ہمایوں، اور اب بیگم اخلاق بھی تھکے تھکے لہجے میں بول پڑی تھی۔ بات دراصل یہ ہے بیٹا کہ بہنوں کو ہمایوں کی شادی کا زیادہ ہی ارمان ہے، اس لیے ضرورت سے زیادہ شاکی ہوئی بیٹھی ہیں، لیکن میرے ہمایوں کی نیچر کا تو تم لوگوں کو اندازہ ہے ہی۔ اس کی فرمائش کچھ ایسی بیجا بھی نہیں کہ شریک حیات کے حوالے سے اس کے ذہن میں خاص قسم کا خاکہ بنا رکھا ہے، اور اتفاق سے جو بھی لڑکیاں ہم نے دیکھی ہیں کوئی بھی اس خاکے پر پوری نہیں اتری۔ ممی میں آپ کو پہلے ہی بتائے دے رہی ہوں، اس خاکے پر کوئی پوری اتر بھی نہیں سکتی، بھائی کو خدا نخواستہ کنوارا ہی رہنا پڑے گا ساری عمر۔ مائدہ کٹھور پن سے بولی۔ اللہ نہ کرے، بیگم اخلاق نے دہل کر اس کی بات کاٹی۔ تو پھر کہاں سے ڈھونڈیں گی ان کے لیے کوئی مدر ٹریسا؟ نشا نے بھی تنک کر پوچھا۔ ہمایوں نے آج تک میرے سامنے اپنے شریک حیات کے ممکنہ خاکے کا ذکر نہیں کیا، ورنہ آپ لوگوں کو اتنی مصیبت جھیلنا ہی نہ پڑتی۔ میں ایک ایسی لڑکی سے واقف ہوں، عادل نے جملہ حاضرین کو مخاطب کیا۔ رد عمل حسب توقع تھا، سب ہی جیسے اچھل پڑے۔ بیگم اخلاق نے بھی بہت اشتیاق سے بیٹے کے دوست کو دیکھا، وہ اسی لڑکی کا نام پتہ جاننے کو بےتاب تھیں، اور تو اور ہمایوں بھی سیدھا ہو بیٹھا، وہ عادل کو حیرت اور استعجاب سے دیکھ رہا تھا۔ تمہاری اجازت ہے تو میں بتا دوں ماہین؟ عادل نے ماہین سے پوچھا۔ ماہین کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ حیرت ہے عادل، آپ کا دھیان وہاں چلا گیا، ورنہ میں سوچ رہی تھی کہ گھر جا کر آپ سے یہ معاملہ ڈسکس کروں گی، لیکن اب آپ نے خود ہی یہ ذکر چھیڑ دیا تو بتا دیں۔ اس نے شوہر کو اجازت دے دی۔ اوفو، سسپنس کیوں پھیلا رہے ہیں آپ دونوں؟ آخر بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ کس کا ذکر کر رہے ہیں آپ؟ نشا نے بےتابی سے پوچھا۔ ماہین کے خاندان میں بھی تمہارے بھائی جیسا ایک نمونہ پایا جاتا ہے، عادل نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ ماہین نے اسے گھور کر دیکھا۔ سوری بھائی، بہت اچھی لڑکی ہے درے شہوار، ماہین کی فرسٹ کزن، انفیکٹ اس کے ماموں کی بیٹی ہے۔ جو خصوصیت آپ کے محترم بھائی جان میں پائی جاتی ہیں بالکل وہی عادتیں شہوار کی ہیں۔ ماہین کے ماموں کا اچھا خاصا کاروبار ہے، مگر اکلوتی اور لاڈلی بیٹی کا پرس ہر وقت خالی رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انہیں جیب خرچ نہیں ملتا ہے، بہت زیادہ ملتا ہے، مگر خود پر خرچ کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی، اور ایسی رازداری سے بنا ڈنڈورا پیٹے لوگوں کی مدد کرتی ہے کہ کسی کو کانوکار خبر نہیں ہوتی۔
عادل درِ شہوار کے متعلق بتانے لگا۔ وہ سب بہت اشتیاق سے سن رہی تھی۔ شہوار ہمیشہ سے ہی ایسی ہے، اسکول میں اور پھر کالج میں بھی مجھ سے 2 سال جونیئر تھی، اس لیے مجھے اس کی نیچر کا بہت اچھی طرح علم ہے، اور سچ پوچھے تو وہ مجھے اپنی بہنوں کی طرح ہی عزیز ہے۔ وہ ہے ہی اتنی اچھی، اس کی ظاہری خوبصورتی اس سے کہیں زیادہ اس کے باطن میں خوبصورتی پائی جاتی ہے۔ عادل کے بعد ماہی نے بہت محبت سے اپنی کزن کا تذکرہ کیا تھا۔ لو بھلا بتاؤ، یہ تو وہی بات ہو گئی، بچہ بغل میں ڈنڈورا شہر میں۔ ماہین بیٹی، تم نے پہلے اس بچی کے متعلق کیوں نہیں بتایا؟ بیگم اخلاق یہ سب سن کر بہت پرجوش ہو گئی تھی۔ سچی بات ہے آنٹی کہ کبھی ایسا خیال ہی نہیں آیا، اور ہمایوں بھائی ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں، ہمارا تو یہی خیال تھا کہ ان کی لائف پارٹنر بھی اسی پروفیشن سے تعلق رکھتی ہوگی۔ ماہی نے صاف گوئی سے جواب دیا، ہماری طرف سے تو اجازت تھی کہ یہ خود کسی ڈاکٹر کو ہی پسند کر لے، لیکن کہتا ہے کہ اس کی جتنی بھی کولیگز ہیں کریئر کے آغاز میں واقعی دکھ انسانیت کی خدمت کا عزم رکھتی ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ عزم بھاپ بڑھ کر اڑ گیا۔ ویسے تو اس کی اپنی تمام کولیگ سے بہت اچھی سلام دعا ہے، لیکن ان میں سے کسی سے بھی شادی پر نہیں مانتا، بیگم اخلاق نے بتایا تھا۔ تو اب ان میں سے بچہ ہی کون ہے؟ خیر سے سب کی شادیاں ہو گئی، نشا نے برا سا منہ بنایا تھا۔ بھابھی آپ کی بات درمیان میں ہی رہے گی، آپ کچھ بتا رہی تھی اپنی کزن کے متعلق۔ اتنی دیر سے خاموش بیٹھے ہمایوں نے چپ توڑتے ہوئے ماہین کو مخاطب کیا تو اس کی امی اور تینوں بہنوں نے سر خوشی کے عالم میں ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ ماہین بھی ہنس پڑی۔ میں نے آپ کو بتایا نا ہمایوں بھائی، وہ بہت ہمدرد اور پرخلوص لڑکی ہے، انتہائی ملنسار اور منصرل مزاج، لیکن میری ممانی اس کے لیے فکر مند بھی رہتی ہیں۔ کہتی ہیں اس کی عادتیں اتنی عجیب و غریب ہیں کہ کوئی نارمل بندہ اس کے ساتھ نبھا کر ہی نہیں سکتا۔ روزانہ شام کو اپنے لان میں ملازموں کے بچوں کو اکٹھا کر کے پڑھاتی ہے۔ پہلے صرف اپنے گھر کے ملازمین کے بچے پڑھنے آتے تھے، مگر جب اس رضاکارانہ سروس کی شہرت ہوئی تو ارد گرد کے بنگلوں کے سرونٹ کوارٹر سے بھی بچے آنا شروع ہو گئے۔ اب تو بچوں کے ساتھ ان کی مائیں بھی آنے لگی ہیں۔ بچوں کو رسمی پڑھائی کے علاوہ زندگی کی اونچ نیچ بھی سمجھاتی ہے۔ ماؤں کو شعور دینے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھائی برائی کی تمیز کیسے سکھائیں۔ اگر کوئی ہنرمند عورت ہوتی ہے تو اسے ممکنہ مالی وسائل فراہم کرتی ہے کہ وہ اپنے لیے باعزت پیشہ اپنا سکے۔ اپنے باورچی کو اپنی دوست کے والد کے ریسٹورنٹ میں اچھی جاب دلوا دی تو گھریلو کام کاج والی ملازموں کو ایک بوتیک کا کام دلوا دیا، ساتھ والوں کے چوکیدار تک کو نہیں بخشا۔ شہوار کی ایک دوست کا بھائی ٹی وی پروڈیوسر ہے، خان صاحب کو ڈراموں میں کام دلوا دیا، اور اب ہر تیسرے ڈرامے میں ہی وہ چوکیدار گن ہاتھ میں پکڑے گیٹ کھولتے بند کرتے نظر آتے ہیں۔ کام وہی ہے مگر معاوضہ معقول۔ ماہین نے ہنستے ہنستے بتایا تھا۔ سب بہت دلچسپی سے اسے سن رہے تھے، ہمایوں کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میری ممانی بیٹی کی حرکتوں سے عاجز آئی ہوئی ہیں، اور سچی بات ہے کہ ممانی کی فکر مندی بے جا نہیں۔ درِ شہوار کی اچھائیوں کی شہرت دور دور تک پھیل گئی ہے، لوگ اس کے جذبہ انسانیت کو سراہتے تو ہیں مگر کوئی خلوص سے اس مجسمے کو گھر لے جانے کی نہیں سوچتا۔ میں نے بھی آپ لوگوں کو سب کچھ صاف صاف بتا دیا، کہنے کی اور بات ہوتی ہے مگر ایسے لوگ برداشت کا امتحان بھی بہت لیتے ہیں، ان کے ساتھ زندگی گزارنا خاصا صبر آزما کام ہوتا ہے۔ ماہین نے صاف کوئی سے جتا دیا۔ تو ہمارے بھائی کے ساتھ زندگی گزارنا کب آسان ہے، ان کے ساتھ کوئی ایسی ہی لڑکی گزارا کر سکے گی۔ آپ بس ہمیں درِ شہوار کے گھر لے جائیں، المینا بے صبری سے بولی تھی۔ ہاں بیٹے، تمہارا ہم سب پر بڑا احسان ہوگا اگر تمہارے تعاون سے یہ مشکل مرحلہ سر ہو جائے گا۔ وہ بچی بالکل میرے ہمایوں کی ہم مزاج معلوم ہوتی ہے، ہمارے گھر آ کر اسے قطعاً کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ روپے پیسے کی ماشاءاللہ کوئی کمی نہیں، ہمایوں کے ابو کا پھیلتا پھلتا پھولتا بزنس ہے۔ اس کی بہنیں اپنے گھر بار کی، اور میں دعویٰ تو نہیں کرتی مگر اتنی سخت دل میں بھی نہیں۔ اگر ہمایوں کا نصیب اس بچی سے جڑ جاتا ہے تو دونوں کا سوشل ورک میری روک ٹوک کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ میری تو آخری عمر اچھا ہے اپنے بچوں کے ساتھ کچھ نہیں کیا، میں بھی سمیٹ لوں۔ بیگم اخلاق کا شوق میں جوش بھی دیدنی تھا۔ دھیرے جانٹی، آپ لوگ تو ایسے پرجوش ہو گئے ہیں جیسے ہمایوں شہوار کا رشتہ پکا ہو ہی گیا ہو۔ آپ ایک بار شہوار کو دیکھ تو لیں۔ عادل ہنسا۔ ہمیں آپ پر اعتبار ہے عادل بھائی، آپ نے درِ شہوار کے متعلق جو کچھ بتایا وہ سچ ہی ہوگا، اور یہی ہمارے بھائی کی ڈیمانڈ ہے، انہیں ظاہری حسن درکار ہی نہیں، سو وہ جیسی بھی ہوں ہمیں قبول ہے۔ نشا بول اٹھی، خیر بہت پیاری ہے میری بہن، ظاہر اور باطن دونوں کا حسن رکھتی ہے، ماہین نے تفاخر سے بتایا۔ تو پھر آپ کب لے کر چل رہی ہیں ان کے گھر؟ مائدہ نے بے تابی سے پوچھا تھا۔ آج ہم آپ لوگوں کو ریچھ کی سالگرہ میں انوائٹ کرنے آئے تھے، پرسوں ریچھ کی سالگرہ ہے، ماموں کی فیملی بھی آئے گی، ایک ملاقات ہمارے گھر میں کر لیجیے گا، اگر بات کچھ بنتی نظر آئے تو ایک دوسرے کو ہی اپنے گھر انوائٹ کر لیجیے گا۔ عادل نے رسانیے سے جملہ حاضرین کو مخاطب کیا۔ ریچھ عادل اور ماہین کی بیٹی تھی، اور آج وہ اسے اس کی نانوں کے ہاں چھوڑ کر ریچھ و قارب کو اس کی پہلی سالگرہ میں انوائٹ کرنے نکلے ہوئے تھے۔ ہمایوں کا گھر پہلا گھر تھا جہاں وہ آئے تھے، اور یہاں آنے سے پہلے دونوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ریچھ کی سالگرہ کا بلاوا پس و پشت چلا جائے گا، اور ان کی اتفاقی آمد ہمایوں اور درِ شہوار سے ملن کا
پیش خیمہ ثابت ہوگی۔ عریس کی سالگرہ میں دونوں خاندان کی بہت بھرپور ملاقات رہی تھی۔ ماہین ماموں ممانی کو پہلے ہی ان کی خواہش سے آگاہ کر چکی تھی۔ دونوں میاں بیوی نے ہمایوں کی شان میں بہت سے قصیدے بھی پڑھ دیے تھے۔ سالگرہ والے دن اگرچہ ہمایوں نہیں پہنچ پایا تھا، اس کے کلینک میں کوئی ایمرجنسی کیس آ گیا تھا، لیکن اس کی ممی اور تینوں بہنیں درِ شہوار کے ممی پاپا سے بہت گرمجوشی سے ملی۔ درِ شہوار بھی شرمائی شرمائی سی اپنی ممی کے ساتھ بیٹھی رہی۔ ماہین نے اسے بھی ہمایوں کے متعلق بریف کر دیا تھا۔ ایسے ہی شریک حیات کا تصور اس نے کب سے اپنی پلکوں پر سجا رکھا تھا۔ ہمایوں کی ممی اور بہنیں اس سے جتنی محبت سے ملی، اس سے اندازہ ہو گیا کہ انہوں نے اسے پہلی نگاہ میں سند قبولیت بخش دی ہے۔ عریس کی سالگرہ کا فنکشن اختتام کو پہنچا تو بیگم اخلاق کے بہت اصرار سے درِ شہوار کے والدین کو اگلے ہی روز اپنے گھر ڈنر پر انوائٹ کر لیا۔ ان لوگوں کے انداز و اطوار سے لگتا تھا کہ وہ واقعی ہتھیلی پر سرسوں جمانا چاہتے ہیں۔ پہلے آپ لوگ ہماری طرف چکر لگائیے، درِ شہوار کی ممی نے مسکرا کر انہیں دعوت دے ڈالی۔ دیکھیں بہن، ماہین اور عادل آپ لوگوں کو ہماری خواہش سے آگاہ تو کر ہی چکے ہیں، اس لیے ہم رسمی کارروائیوں میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ آپ کی بچی ہمارے من کو بہت بھائی ہے۔ اب آپ لوگ آ کر میرے ہمایوں کو بھی دیکھ لیں۔ اگر آپ لوگوں کو ہمارا بچہ پسند آتا ہے تو پھر میں ایک ہی دفعہ آپ کے گھر آؤں گی، وہ بھی شادی کی تاریخ لینے اور اگلی بار اپنی بیٹی کو لینے۔ بیگم اخلاق نے بہت محبت سے درِ شہوار کو دیکھا تھا۔ یہ سب اتنا فوراً کیسے ہو سکتا ہے؟ درِ شہوار کی ممی بوکھلا گئی تھی۔ اکلوتی بیٹی سے انہیں لاکھ شکایتیں سہی، مگر اتنے مختصر نوٹس پر اپنے جگر کے ٹکڑے کو کسی کے سپرد کر دینا کب آسان ہوتا ہے؟ لیکن اگلی شام جب وہ اپنے شوہر اور عادل ماہین کے ساتھ ہمایوں والا ڈنر پر پہنچی تو ہمایوں سے ملاقات کے بعد انہیں اس کی ممی کی بات ماننی پڑی۔ ایسا ہیرا لڑکا ان کا داماد بننے جا رہا تھا، سوچنے کے لیے وقت مانگنا انہیں رسک لگا۔ عادل اور ماہین نے اس کے متعلق ہر طرح کا اطمینان پہلے ہی دلا چکے تھے۔ ظاہری طور پر بھی یہ ایک آئیڈیل رشتہ تھا۔ ان کی سرپھری بیٹی یقیناً اس ہمدرد اور ملنسار سے شخص کی سنگت میں بہت خوش رہے گی۔ ایسے اچھے لڑکے کو رشتوں کی کیا کمی ہونی تھی؟ وقت رخصت انہوں نے ہمایوں کی ممی کو مثبت عندیہ دے دیا۔ وہ خوشی سے بے قابو ہو گئی۔ ان کی چھوٹی بیٹی بھاگی بھاگی اندر گئی، مٹھائی کا ڈبہ لیے پورچ میں آ گئی۔ ہنستے ہنستے انہوں نے منہ میٹھا کیا اور ہمایوں کی ممی کو ایک بار پھر اپنے لنچ کی یاد دہانی کروا کر رخصت ہو گئی۔ ہمایوں کی ممی کال کی سچی نکلیں۔ شہوار کے گھر پہلی بار جانے پر ہی انہوں نے شادی کی تاریخ مانگ لی۔ وہ لوگ بھی اپنا ذہن بنا چکے تھے، سو ان لوگوں کی خواہش پر اگلے مہینے کی تاریخ دے دی گئی۔ درِ شہوار یہ معاملہ اتنی تیزی سے نمٹ جانے پر کچھ حیران پریشان تھی۔ اس نے ہمایوں کی تصویر تک نہ دیکھی تھی۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ ایک بار ان کے گھر ضرور آیا تھا، لیکن اس روز درِ شہوار اپنے مالی بابا کی بیٹی کے نکاح میں شریک تھی، سو دونوں کی ملاقات نہ ہو پائی۔ خیر، اسے ہمایوں کی ظاہری شخصیت سے کوئی سروکار نہ تھا۔ ماہین اس کی نیچر کے متعلق جو کچھ بتایا تھا، یہ سن کر وہ ہمایوں اخلاق کو اوکے کر چکی تھی، مگر پھر بھی دل کے کسی نہ کسی گوشے میں اسے دیکھنے کی تمنا ضرور موجود تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے اپنا اکلوتا ہونا کھلا تھا۔ کوئی بہن ہوتی تو اسے ہمایوں کی تصویر تو دیکھنے کو مل جاتی۔ ماہین آپی سے اس کی لاکھ بے تکلفی سہی، مگر یہ معاملہ ایسا تھا کہ کچھ کہتے ہوئے جھجک آڑے آ جاتی۔ سو یہ طے تھا کہ اسے ہمایوں اخلاق سے مسز ہمایوں بننے کے بعد ہی ملنا پڑے گا۔ ادھر ہمایوں کا حال بھی اس سے زیادہ مختلف نہ تھا۔ درِ شہوار کو بنا دیکھے ہی اس کے اوصاف کی بنا پر دل پسندیدگی کی سند دے چکا تھا، مگر اسے دیکھنے کی فطری خواہش دل میں موجود تھی۔ اس کی تینوں بہنیں زور و شور سے شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ انہیں خیال تک نہ آیا کہ بھائی کو اس کی بیوی کی جھلک ہی دکھاتے، چاہے وہ تصویری جھلک ہی کیوں نہ ہو۔ خیر، اب شادی میں تھوڑا ہی عرصہ باقی تھا۔ ہمایوں نے درِ شہوار کو دیکھنے کی خواہش دل میں ہی دبا لی تھی، لیکن اس روز قسمت نے اسے درِ شہوار کو دیکھنے کا موقع فراہم کر دیا۔ وہ عادل سے ملنے گیا ہوا تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ماہین کی مزاج پرسی کرنے گیا تھا۔ کچھ دنوں سے ماہین کی طبیعت ناساز تھی۔ 2 دن پہلے شام کو عادل ماہین کا چیک اپ کروانے اس کے کلینک آیا تھا۔ موسمی بخار اور فلو نے ماہین کو خاصا نڈھال کر رکھا تھا۔ ہمایوں نے دوا تو دے دی، سوچا تھا اگلے دن جا کر اس کا حال احوال لے لے گا، مگر ان کے گھر جانے کی فرصت اسے 2 دن بعد میسر آئی تھی۔ ماہین خاصی نازک مزاج لڑکی تھی، اب طبیعت صحیح تھی، مگر پھر بھی وہ نکہات محسوس کر رہی تھی۔ عادل کی زبانی پتہ چلا کہ ماہین اور عریش دونوں اس وقت سونے کا شغل فرما رہے ہیں۔ میں تو بھابھی کا ہی حال پوچھنے آیا تھا، پھر چلتا ہوں، ایک اور جگہ جانا ہے۔ ہمایوں نے عادل کو مخاطب کیا۔ چائے کا کپ ملنے کی امید نہیں تو فوراً ہی چلنے کی ٹھان لی۔ عادل نے اسے گھورا تھا۔ ظاہرہ بھابھی سو رہی ہیں اور تیرے ہاتھ کی بدمزہ چائے پینے سے بہتر ہے کسی ایسی جگہ جایا جائے جہاں اچھی سی شام کے چائے کا اہتمام ہو۔ باسط کی طرف جا رہا ہوں، بہت دن ہو گئے اس کی طرف چکر لگائے ہوئے۔ اس بیچارے کو تو میری شادی کا بھی علم نہیں، اگر ڈائریکٹ شادی کا کارڈ لے کر پہنچا تو وہ میرا سر پھاڑ دے گا۔ ہمایوں نے اپنے اور عادل کے ایک اور مشترکہ دوست کا نام لیا جو قریب کی رہائشی کالونی میں رہائش پذیر تھا۔ میں تو سوچ رہا تھا تجھے درِ شہوار کے ہاتھ کی چائے پلوا دوں، لیکن ٹھیک ہے، اگر تجھے جلدی ہے تو کوئی بات نہیں۔ عادل منی خزی انداز میں
हँसा था। दुर्दशा वो आई हुई हैं क्या? हुमायूं एकदम खुशगवार एहसासात में घिर गया था। हाँ, माहिन की तबीयत खराबी का पता चला तो हाल पूछने आ गई। माहिन साहबा ने भी उसकी हमदर्द फितरत का फ़ायदा उठाया और उसे रात के लिए सालन बनाने का काम सौंप दिया और खुद लंबी तान कर सो गई। तू बैठ, मैं उसे चाय का कहकर आता हूँ। आदिल ने उसे मुखातिब किया। रहने देना, क्या जहमत देनी चाय की, कोई इतनी खास तलब भी नहीं। हुमायूं ने उसे मना करना चाहा। ओए होए, अभी से इतना ख्याल। आदिल ने उसे छेड़ा, वो झिमकर हंस पड़ा। बैठ जा, दुर्शेवार बहुत अच्छी चाय बनाती है, और जब वो माहिन की खातिर किचन में घुसकर खाना बना सकती है तो अपने होने वाली मियाँ को एक चाय का कप नहीं बना कर दे सकती? और घामड़, उसे तो इससे दिली मसरत हासिल होगी। उसकी दिली मसरत का इतना ख्याल है, और अपने दोस्त के दिल में दबे अरमान का तुझे कुछ ख्याल नहीं? हुमायूं के दिल में अचानक एक ख्याल आया था। उसने लहजे में कुछ हसरत समोते हुए आदिल को मुखातिब किया। कौन सा अरमान? आदिल ने हस्बत वक्त हैरानी का इजहार किया। यार, मैं अपने होने वाली बेगम को एक नज़र देखना चाहता हूँ। हुमायूं ने मौका से फ़ायदा उठाना चाहा। मुश्किल काम है मेरे भाई मेरे। आदिल ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। क्यों यार, एक निगाह तो डाल ही सकता हूँ, उसकी तो शरीयत में भी इजाज़त देती है। मगर मेरी बीवी तो इजाज़त नहीं देती ना। वो बज़ाहिर बहुत आज़ाद ख्याल है, मगर उसके अंदर 16वीं सदी की कोई कदामत पसंद रूह बिना किराया अदा किए मुकीम है। हालांकि हम दोनों की तो पसंद की शादी थी, फिर भी शादी से 2 ढाई महीने पहले उसने मुझसे मिलना छोड़ दिया था, और 1 महीने पहले तो फ़ोन पर बात करना भी छोड़ दी थी। माहीन का ख्याल है जो मियाँ बीवी शादी से पहले एक दूसरे से मिलते रहे तो शादी वाले दिन दुल्हन पर रूप नहीं चढ़ता। और बरादरम, आपकी शादी में तो जुमा जुमा 8 दिन रह गए हैं। माहीन को पता चला कि मैंने तुम्हारी मुलाकात अरेंज करवाई है तो मुझ पर चढ़ दौड़ेगी। सो मेरी तरफ से तो माजरत। आदल ने कहा था, मैं आपसे मुलाकात अरेंज करने का कह भी नहीं रहा, मैं सिर्फ उसे एक नज़र देखना चाहता हूँ, और अगर आप ताउन करें तो सोती हुई माहीन भाभी को इल्म भी नहीं हो सकेगा। हुमायूं चबा चबा कर बोला था। आदिल को उसके अंदाज पर हंसी आ गई। ठीक है डॉक्टर साहब, किचन के पास से चक्कर काट कर आ जाएं। दुर्शेवार हांडी भून रही होगी, लेकिन खबरदार किचन के अंदर जाने की कोशिश ना करना, एक झलक को ही बहुत जानना। परवीन बर्तन धो रही है, माहीन की पक्की जासूसा है और उसे पल पल की रिपोर्ट देती है, हत्ता कि उसे ये भी बता देती है कि उसकी गैर मौजूदगी में मैंने कौन से टीवी चैनल देखे और फ़ोन पर किससे गप्पे लड़ाई। नई मुलाजमा रख ली क्या? हुमायूं ने चंभे से पूछा। आदिल के यहाँ बरसों से एक बूढ़ी मुलाजमा काम करती। हुमायूं से बखूबी वाकिफ था। हाँ, अम्मा रहीमा की ही बहू है। अम्मा रहीमा बहुत बूढ़ी हो गई थी, इतनी इंसानियत तो हमें भी है, उन्हें रिटायर कर दिया, बदले में एक अच्छे पैकेज पर उनकी बहू को हायर कर लिया। आदिल ने तफसील बताई। ओके ओके, मैं सिर्फ किचन के आगे से गुजर कर आ जाऊंगा, तू फिक्र ना कर। हुमायूं ने उसे तसल्ली दी और चंद लम्हों बाद वो किचन के सामने से गुजर रहा था। पहली निगाह बर्तन धोती परवीन पर पड़ी। आदिल की बातों से किसी तेज तरार सी मुलाजमा का तस्वर जहन में उभरा था, लेकिन वो तो बहुत नाजुक अंदाम सी लड़की थी, कहीं से भी शादीशुदा ना लग रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सी मलाहत और दिलकशी थी, लेकिन ये वक्त परवीन पर गौर करने का ना था। हांडी भूनती धुरे शहवार कहीं ज्यादा तवज्जो की मतकाजी थी। हुमायूं से देखता हुआ दबे पाँव वहां से गुजर गया था। हैरत अंगेज तौर पर दोनों में से किसी की निगाह हुमायूं पर ना पड़ी थी, लेकिन दुर्रे शहवार की एक झलक देखकर हुमायूं के अंदर सन्नाटा सा उतर गया। वो चेहरे पर जबरदस्ती बशाशत और मुस्कुराहट से जाता हुआ आदिल के पास वापस आया। हाँ जनाब, हो गया दीदारे यार। आदिल ने शोखी से उसे छेड़ा। एक झलक देखी है बमुश्किल। अच्छा बैठ, मैं तो तुझे वैसे ही तंग कर रहा था। मैं दुरे शहवार को बुलाता हूँ, थोड़ी देर गपशप लगा लो। और उसके चेहरे पर फैले मायूसी के साए आदिल की निगाहों से पोशीदा न रह पाए थे। वो उसकी मायूसी को मुलाकात की तिश्नगी पर महमूल कर रहा था। सो उसे मजीद सताने का इरादा मुलतवी करते हुए उसने उसे दुर्रे शहवार से मिलवाना चाहा था, लेकिन उस पर हुमायूं ने माजरत कर ली। मैं भूल गया था यार, एक पेशेंट को टाइम दे रखा है, देर हो रही है, चलता हूँ। आदिल अरे अरे ही करता रह गया, मगर हुमायूं ना रुका। वो नहीं चाहता था कि उसके चेहरे के तासुरात देखकर आदिल मजीद कोई क़याफ़े लगाए। वो हरगिज़ अच्छा एक्टर ना था। अगर आदिल के पास चंद मिनट के लिए भी बैठ जाता तो वो उसके तासुरात देखकर भांप सकता था कि हुमायूं इखलाक दुर्रे शहवार को देखकर कुछ अपसेट हो गया है। हुमायूं खुद अपनी जहनी कैफियत को समझ ना पा रहा था। ज़ाहिर हुसैन कभी भी उसे उसकी तरजीह में शामिल न था। फिर क्यों सांवली रंगत और आराम से नैन नक्श वाली दुर्रे शहवार को देखकर उसे धचका लगा था? क्या वो आज तक खुद को फ़रेब देता आया था कि ज़ाहिरी खूबसूरती से ज़्यादा से बातें खूबसूरती से सरोकार है, या फिर माहीन की ज़बानी दुर्रे शहवार की खूबसूरती से मुतल्लिक सुनकर उसने अपने जहन में एक खाका बना लिया था, और जब दुर्रे शहवार उस खाके पर पूरी ना उतरी तो उसे शाक लगा। वो उलझते हुए खुद से उन सवालों को के जवाब चाह रहा था, मगर कभी कभार इंसान अपने आप को समझने से भी कासिर हो जाता है। यही हाल उस वक्त हुमायूं इखलाक का हो रहा था। हाँ, उसे माहीन पर गुस्सा भी आ रहा था। उसने गलत बयानी से काम क्यों लिया? दुर्शेवार इस वक्त अपनी बेस्ट फ्रेंड ईमान के हमरा ढेरों शॉपिंग बैग्स उठाए सड़क के किनारे किसी टैक्सी के इंतजार में खड़ी थी। तुम्हारा ड्राइवर इतना भी बीमार नहीं था शहवार, तुम कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा मोहब्बत और हमदर्दी का मुजाहरा करती हो। ईमान ने उसे घुरका था। नहीं यार, बेचारे को वाकई बहुत तेज़ बुखार था और वो तो साथ आना चाह रहा था, मैंने ही मना किया उसे। शहवार ने अपने ड्राइवर की साइड ली। सच भी यही था, वो जितना अपने मुलाजमीन का ख्याल रखती थी जवाबन वो भी ज़्यादा ताबेदारी का मुजाहरा करते थे। लेकिन आज गुलाम रसूल की तबीयत वाकई नासाज थी। दुर्रे शहवार ने ईमान के साथ
ضروری شاپنگ کرنی تھی، ورنہ شاپنگ کا بیشتر کام ممی پہلے ہی نمٹا چکی تھی۔ اسے دوسری لڑکیوں کی طرح شاپنگ کا شوق نہ تھا، لیکن جوتے، کاسمیٹک اور چند دوسری چیزوں کی خریداری کا کام ممی نے اس پر ہی چھوڑ رکھا تھا۔ وہ خود کو شاپنگ میں اناڑی تصور کرتی تھی، سو اسی لیے ایمان کو ساتھ لے لیا تھا۔ ایمان نے واقعی بہت دل جمی سے اس کی شاپنگ مکمل کروائی تھی۔ بالآخر میں شہوار ہی اس کا ہاتھ کھینچ کر شاپنگ مال سے باہر لائی تھی۔ دونوں بری طرح تھک چکی تھی، اب کسی ٹیکسی کو ہاتھ دینے کا سوچ رہی تھی کہ اتنے میں سگنل پر رکی ایک گاڑی نے شہوار کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ اس گاڑی کو تو وہ سینکڑوں گاڑیوں میں بآسانی شناخت کر سکتی تھی۔ ہفتہ پہلے الوینا آپی اس کے جوتے کا ناپ لینے آئی تھی۔ وہ مشکل 5 منٹ بیٹھ کر انہوں نے واپسی کا قصد کیا تھا۔ ممی گھر پر نہ تھی۔ شہوار نے انہیں رسمی طور پر تو روکا تھا، مگر سچی بات تو یہ تھی کہ اسے سسرالی رشتہ داروں سے عجیب سی شرم اور گھبراہٹ محسوس ہوتی تھی۔ سو جب انہوں نے پیار سے اس کا گال تھپ تھپا کر کیا، جلدی ہے چندا، پھر آؤں گی، تو شہوار نے مزید اصرار نہ کیا۔ انہیں چھوڑنے پورچ تک آئی تھی اور تب الوینا آپی کی گاڑی کی نمبر پلیٹ دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میرے موبائل نمبر کے آخری 3 ڈیجٹ آپ کی گاڑی کا نمبر ہیں، کیسا اتفاق ہے نا، وہ ان سے کہے بنا نہ رہ پائی۔ الوینا آپی بے ساختہ ہنس پڑی۔ تمہارا فون نمبر جس کی گاڑی کے نمبر سے میچ کر رہا ہے وہ وہی ہے جس سے تمہاری قسمت کے ستارے ملنے جا رہے ہیں۔ جانو یہ میری نہیں، ہمایوں کی گاڑی ہے۔ انہوں نے اسے محبت سے مسکرا کر دیکھا۔ بلا شبہ یہ کوئی شرمانے والی بات نہیں تھی، لیکن درِ شہوار بری طرح سرخ ہو گئی تھی۔ دراصل میری گاڑی سروس کے لیے گئی ہوئی تھی، اس لیے ذرا دیر کو ہمایوں کی گاڑی مانگ کر لائی ہوں۔ اسے کلینک سے دیر ہو رہی تھی، لیکن میں نے کہا میرا کام بھی کم ضروری نہیں، لیکن اس نے تاکید کر کے بھیجا ہے کہ زیادہ دیر مت لگائے گا۔ دراصل میرے بھائی کی بہت سی اچھی عادتوں میں سے ایک عادت پابندی وقت کی بھی ہے، الوینا آپی نے بتایا تھا۔ شہوار کیا کہتی، سر جھکا کر انہیں چپ چاپ سنے گی، اور الوینا آپی اس کے گالوں پر الوداعی بوسہ دے کر زن سے گاڑی بھگا کر لے گئی۔ اور اب وہ گاڑی اس کے نگاہوں کے سامنے موجود تھی۔ ہمایوں کی گاڑی اس کے لبوں سے سرگوشی سی برآمد ہو گئی، مگر پاس کھڑی ایمان کی سماعت قابل رشک حد تک حیران کن تھی۔ کیا کہہ رہی ہو، یہ ہمایوں بھائی کی گاڑی ہے؟ اسے درِ شہوار کی نگاہوں کا تعاقب کرتے ہوئے پوچھا تھا، مگر درِ شہوار نے اس کا سوال سنا ہی نہیں۔ وہ تو پتھرائی ہوئی نگاہوں سے گاڑی کے مالک کو دیکھ رہی تھی، جو پچھلی نشست پر بڑے آرام سے نیم دراز تھا۔ اس کی گود میں دھرا اوور آل اور اسٹیتھوسکوپ اتنے فاصلے سے بھی بآسانی نظر آ رہا تھا۔ کان سے موبائل لگائے وہ خوشگوار انداز میں کسی سے باتوں میں مشغول تھا۔ یہ ہیں ڈاکٹر ہمایوں، ایمان چیخی تھی شہوار کی بچی، تم شادی بھی کسی سوشل ورک کے تحت کر رہی ہو کیا؟ ایمان کا بس نہ چل رہا تھا کہ شہوار کو کچا چبا ڈالے۔ اس گنجے موٹے اور ٹھگنے ڈاکٹر سے شادی سے بہتر تھا کہ تم ساری عمر کماری رہ لیتی۔ ایمان اس پر چڑھ دوڑی۔ درِ شہوار کے پاس بولنے کے لیے ایک لفظ نہ تھا۔ اس دیو سے لاکھ درجے اچھا تو اس کا ڈرائیور ہے، کتنا ہینڈسم اور سمارٹ ہے۔ ایمان نے توجہ دلائی تو اس نے سرسری نگاہ ڈرائیونگ پر بیٹھے ڈرائیور پر ڈالی تھی۔ سادہ سے قمیض شلوار میں ملبوس، خاص سے رف حلیے میں بھی وہ ڈرائیور واقعی دیکھنے کی چیز تھا، لیکن شہوار کو اس ڈیشنگ اور سمارٹ سے ڈرائیور سے کیا لینا دینا تھا؟ اس کی نگاہیں تو ڈاکٹر صاحب کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ کب سگنل کھلا اسے خبر نہ ہوئی، گاڑی آگے بڑھ گئی تھی۔ ایمان اپنے قریب رکنے والی ٹیکسی کو گھر کا ایڈریس بتا کر بیٹھی تو وہ بھی میکان کی انداز میں اس کے برابر والی نشست سنبھال کر بیٹھ گئی۔ ذہن بالکل خالی ہو رہا تھا۔ میں گھر جا کر آنٹی سے بات کروں گی، کیا کمی تھی تمہیں رشتوں کی، تمہارے لیے یہ پکی عمر والا ڈاکٹر ہی رہ گیا تھا۔ ایمان اب بھی مسلسل بول رہی تھی، پلیز ایمان، ممی کو کچھ نہ کہنا۔ اس نے فوراً ٹوکا، کیوں نہ کہوں، کلوتی بیٹی کو کوئی یوں بوجھ کی طرح اتار پھینکتا ہے۔ وہ درِ شہوار سے واقعی بہت محبت کرتی تھی، جب ہی مسلسل کڑ رہی تھی۔ یہ رشتہ 100% میری پسند اور رضامندی سے طے پایا ہے ایمان، اور اب شادی میں اتنے کم دن رہ گئے، میں گھر میں کوئی ٹینشن پھیلتی نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے قطعیت سے باور کروایا تھا۔ تم نے اس نمونے کو دیکھا تھا جو پہلے جو دعویٰ کر رہی ہو کہ یہ رشتہ تمہاری پسند اور رضامندی سے طے پایا ہے؟ ایمان جرا کے موڈ میں تھی۔ مجھے کسی کی ظاہری شخصیت سے کوئی سروکار نہیں، مجھے کردار کی خوبصورتی اپیل کرتی ہے۔ جب وہ بولی تو اس کے لہجے کا کھوکھلا پن خود اس پر ظاہر ہو گیا تھا۔ ایمان کچھ نہ بولی، بس بڑبڑاتے ہوئے رخ پھیر کر کھڑکی سے باہر تکنے لگی، اور شکر ہے اس نے شہوار کا کہا مان لیا تھا۔ گھر جا کر اس کی ممی سے کوئی الٹی سیدھی بات نہ کی، شاید وہ بھی صورتحال کی نزاکت سمجھ گئی تھی۔ میرج ہال میں رنگ و بو کا سیلاب امڈا ہوا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اخلاق فیملی بارات سمیت پہنچی تھی۔ ان کی آمد کے فوراً بعد نکاح کی کارروائی عمل میں آئی تھی۔ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے شہوار کا دل ایک لمحے کو ڈوبا تھا، مگر پھر اس نے میکان کی انداز میں مطلوبہ جگہوں پر دستخط کر دیے۔ اس کی ساس نندیں اس پرواری صدقے جا رہی تھیں۔ ابھی تو سسرال والے بہت پیار کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اللہ جانے بعد میں کیسے نکلتے ہیں۔ اس کی ایک ننہالی کزن نے تبصرہ کیا تھا، نہیں بھائی، اس بات کی گارنٹی میں دیتی ہوں، یہ لوگ ہمیشہ ہی سے شہوار کو اتنا ہی پیار دیں گے۔ ہمایوں کی پوری فیملی ہی بہت ملنسار اور ہنس مکھ ہے، پھر ہمایوں گھر کا اکلوتا بیٹا ہے، اس کی شادی تو ان کے دل کا
برسوں پرانا ارمان ہے، پلکوں پہ بٹھائیں گے ہماری شہوار کو۔ یہ ماہین تھی جو شہوار کی خالہ بہن کی تسلی کروا رہی تھی۔ ان کی گارنٹی پر اعتبار مت کرنا شہوار، ڈاکٹر صاحب کے متعلق بھی ہر طرح کی گارنٹی دینے والی تمہاری یہ ماہین آپی ہی تھی۔ بعد میں کیا ہوا؟ کھودا پہاڑ نکلا چوہا، بلکہ چوہا نہیں ہاتھی، بلکہ ہاتھی بھی نہیں گینڈا۔ دانت کچکچاتے ایمان دور شہوار کے کان میں گھس کر بولی۔ وہ اس کی سب سے بہترین دوست تھی، مگر ہمایوں کو دیکھ کر اسے اتنا غصہ چڑھا تھا کہ آج اس نے شہوار کی دوسری کزن کے ساتھ بارات کا استقبال تک کرنے کی زحمت نہ کی تھی۔ وہ بیڈ روم میں دور شہوار کے ساتھ ہی بیٹھی رہی، پھر فوٹو سیشن کے لیے دور شہوار کو سٹیج پر لا گیا، پھر تو سٹیج پر اس کے سسرالی رشتہ داروں کا ہی قبضہ ہو گیا۔ ایمان جلتی کرتی سٹیج کے پاس ہی کرسی سنبھال کر بیٹھ گئی۔ بہت وقت ہو رہا ہے، اب دلہا کو بھی سلامی کے لیے بلا لے، شہوار کی خالہ نے اس کی ممی کو مخاطب کیا۔ وہ بیچاری ٹشو سے اپنی آنکھوں کے گوشے رگڑے جا رہی تھی۔ ایمان کو ان پر ترس آیا، شاید انہیں اب اپنے غلط فیصلے کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے ان کے پاس جا کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بس آنٹی پریشان مت ہوں، وہ کیا کہتے ہیں کہ اب پچھتائے کیا ہوگا جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ اس نے تسلی دی۔ دور شہوار کی ممی نے حیران ہو کر اسے دیکھا، شاید اس کے منہ سے اتنا مشکل محاورہ سن کر انہیں حیرت ہوئی تھی کہ KG1 سے لے کر انٹرمیڈیٹ تک ایمان ہمیشہ اردو کے مضمون میں رعایتی نمبروں سے پاس ہوتی تھی۔ ان کی حیرانی پر ایمان کھسیا کر پیچھے ہٹی تھی۔ تبھی شہوار کے پاپا افراتفری کے عالم میں آتے دکھائی دیے۔ بس اب آپ فوراً رخصتی کی رسم ادا کریں، انہوں نے شہوار کی ممی کو مخاطب کیا۔ ابھی تو دولہا سلامی کے لیے آیا نہیں۔ پاس کھڑی شہوار کی خالہ نے تعجب سے بہنوئی کو دیکھا۔ بھئی حالات خراب ہونے کا خدشہ ہے، تھوڑی دیر پہلے اس علاقے میں 2 مخالف پارٹیوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے، 2 بندے شدید زخمی اسپتال میں پہنچائے گئے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ وہاں سے کوئی بری خبر آتی ہے تو پورے علاقے میں ایک دم ہنگامے پھول پڑیں گے۔ بس اس لیے جتنی جلدی ہو سکے شہوار کو رخصت کریں۔ انہوں نے حالات کی سنگینی واضح کی تھی۔ ٹھیک ہے بھائی جان، لیکن 5 منٹ کو اسے ہی ہمایوں کو شہوار کے ساتھ سٹیج پر بیٹھنا چاہیے۔ تھوڑی سی مووی اور 2-4 تصویریں تو ہو جائیں۔ شہوار کی خالہ اپنی بات پر مصر تھیں۔ میں نے کہا نا نجمہ، حالات خراب ہو سکتے ہیں، تم بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ شہوار کے پاپا جھلا گئے تھے۔ لیکن بھائی لوگ کیا کہیں گے کہ دولہا کی سلامی کے بغیر اوفو نجمہ، گولی مارو دولہا کو۔ شہوار کے پاپا کا ضبط جواب دے گیا، انکل کا مطلب ہے گولی مارو سلامی کو۔ نجمہ آنٹی کی ہکا بکا شکل دے کر پاس کھڑی ایمان نے ان کی بات کی تصحیح کی۔ شہوار کے پاپا نے اچٹتی نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ کچھ غیر حاضر دماغ لگ رہے تھے، شاید حالات کی متوقع سنگینی نے انہیں پریشان کر دیا تھا۔ اتنے میں عادل بھی وہیں آ گیا تھا۔ اس نے بھی شہوار کے پاپا والی بات دہرائی، حالات خراب ہو سکتے ہیں، جلد از جلد رخصتی کی رسم نپٹائیں۔ اور پھر تو صحیح معنوں میں افراتفری مچی تھی۔ مہمانوں کی اکثریت نے بھی حالات کے پیش نظر میزبانوں سے رسمی اجازت لینا ضروری نہ سمجھی۔ سب کو جلد از جلد گھر جانے کی پڑ گئی تھی، اکثر تو دلہن کی رخصتی سے پہلے ہی رخصت ہو گئے تھے۔ روتی دھوتی شہوار کو بڑی سی چادر پہنا کر فٹافٹ گاڑی میں بٹھایا گیا۔ ایمان کو اپنی سہیلی سے ملنے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی نمناک آنکھوں کے ساتھ وہ گاڑی میں بیٹھی شہوار کو آخری بار دیکھنے گئی۔ قریبی رشتہ دار وہاں سے جمگٹا بنائے کھڑے تھے۔ ایمان نے شہوار کی چھوٹے قد والی خالہ کے اوپر سے اچک کر سجی سجائی گاڑی میں بیٹھی اپنی سہیلی پر الوداعی نگاہ ڈالی۔ شہوار کا چہرہ تو چادر میں چھپ چکا تھا، لیکن اس کا ہچکیوں سے لرزتا وجود اس کے بری طرح رونے کا پتہ دیتا تھا۔ ایمان کے آنسو بھی اس کے گال بھگونے لگے۔ اتنے میں اس کی نگاہ شہوار کی ممی پر پڑی تھی، لیکن شہوار کی ممی کو بازوں کے گھیرے میں لے کر تسلی دلاسا دینے والا کون تھا؟ ایمان نے حقیقتاً اپنی آنکھیں ملی تھی، اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ شہوار کے پاس جانا چاہتی تھی، لیکن جانے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، اور پھر وہ وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ شہوار کی چھوٹی نند اور ماہین اس کے ساتھ پچھلی نشستوں پر جا بیٹھے۔ ڈاکٹر صاحب نے فرنٹ سیٹ سنبھال لی تھی، اور چند لمحوں بعد دولہا کی گاڑی کے پیچھے بارات میں شامل دوسرے افراد کی گاڑیاں بھی روانہ ہو گئی۔ ایمان اپنی جگہ ساکت کھڑی رہی تھی، تب پیچھے سے آ کر اس کی امی نے اس کا کندھا ہلایا۔ کیا کھڑے کھڑے سو گئی ہو؟ کب سے آوازیں دے رہی ہوں تمہیں، تمہارے پاپا غصہ کر رہے ہیں، فوراً گاڑی میں بیٹھو۔ انہوں نے اسے گھرکا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے مرے مرے انداز میں امی کے ساتھ چل پڑی۔ رسموں کا سلسلہ جانے کب ختم ہونا تھا۔ شہوار کی گردن جھکے جھکے اکڑ گئی تھی۔ اس وقت زندگی کی سب سے بڑی خواہش جھکی گردن کو اٹھانا تھی، حالانکہ سب اس وقت اس سے مطالبہ بھی یہی کر رہے تھے۔ پلیز بھابھی ذرا سی گردن اوپر کریں، آپ کا چہرہ تو تصویروں میں آ ہی نہیں رہا۔ یہ اس کی چھوٹی نند نشا تھی۔ ہاں شہوار پلیز تھوڑا سا چہرہ اوپر کر لو، ابھی تک تمہاری ڈھنگ کی تصویریں بن ہی نہیں پائیں۔ بلکہ ہمایوں کہاں غائب ہو گیا؟ اسے بلا کر شہوار کے ساتھ بٹھاؤ۔ نکاح کے بعد دلہن کے ساتھ فوٹو شوٹ سے موصوف نے خود منع کر دیا تھا، سٹیج پر دونوں کو ساتھ بیٹھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ رخصتی کا غلغلہ اٹھ گیا۔ ارے اب ہی دونوں کو اکٹھے بٹھا کر کچھ تصویریں اتار لو۔ یہ الوینا آپی تھی، ان کی سب سے بڑی نند، جو اب گمشدہ بھائی کو بآواز بلند پکار رہی تھی۔ اور کیا، کہاں ہے بھائی؟ ابھی تو عارسی مصحف کی رسم بھی باقی ہے، دوسرے نمبر والی مائدہ نے یاد دلایا تھا۔ اوف توبہ، ایک اور رسم! درر شہوار قسمت آئی تھی، لیکن چند منٹوں بعد ہی اس کی ساس بیٹے کو ساتھ لے آئی تھی۔
ایسی بھی کیا تھکاوٹ، میرے بیڈ روم میں پاؤں پسارے لیٹا تھا۔ ارے تھک تو میری بچی رہی ہے، فٹافٹ رسمیں ختم کرو اور اسے کمرے میں پہنچاؤ، انہوں نے ہمایوں کو اس کے برابر بٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی گردن مزید جھک گئی تھی۔ جاؤ نشا، جلدی سے آئینہ لے کر آؤ، بس عارضی مصحف کی رسم ہو جائے، پھر شہوار کو بیڈ روم میں لے جاتے ہیں۔ الوینا اپنی نے نشا کو مخاطب کیا، پھر پھرتیلی سی نشا چند لمحوں بعد آئینہ لے کر آ گئی۔ ہنسی مذاق اور کہکہوں کے درمیان دونوں کو ایک دوسرے کا عکس دیکھنے کو کہا گیا۔ اب کیا فائدہ، پہلے تو تصویر دکھائی نہیں، کوئی ہمایوں کے اندر سے بولا، مگر اگلے ہی پل اس نے خود کو دل میں ڈپٹتے ہوئے آئینے پر نگاہ ڈالی۔ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ آئینے میں موجود دوسرا عکس بھی آنکھیں پھاڑے اسے تک رہا تھا۔ اگلے ہی پل وہ دونوں نے جھٹکے سے گردن اٹھائی اور ایک دوسرے کی سمت دیکھا۔ وہ بھول چکے تھے کہ سامنے انہیں انتہائی ذوق و شوق سے دیکھنے والے ناظرین کی بڑی تعداد موجود ہے۔ ہمایوں کو سنبھلنے میں چند سیکنڈ لگے تھے۔ وہ بہنوں اور کزنز کی ذومیلی چھیڑ چھاڑ کا مسکرا کر جواب دینے لگا، مگر درِ شہوار اس اچانک لگنے والے شوق سے سنبھل نہ پائی۔ اس کا سر زور زور سے گھومنے لگا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھامنا چاہا، مگر اگلے ہی پل اس کا سر لڑک کر ہمایوں کی شانے سے جا ٹکا۔ اس کی سانس نندے گھبرا کر اس کی جانب لپکی، مگر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ شدید پیاس سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ آنکھ کھلنے کے بعد اس نے خالی خالی نگاہوں سے گرد و پیش میں نگاہیں دوڑائیں۔ سامنے صوفے پر نیم دراز وجود پر نگاہیں پڑی تو سوئے ہوئے حواس یکدم بیدار ہو گئے۔ وہ اس وقت اپنی ہجرہ اور اسی میں موجود تھی، اور کمرے میں موجود دوسری ہستی شاید نہیں بلکہ یقیناً ہمایوں اخلاق کی تھی۔ وہ شخص جس کو ایمان اور وہ ہمایوں کا ڈرائیور سمجھی تھی، وہ بذات خود ڈاکٹر ہمایوں تھا۔ کس حماقت بھری غلط فہمی کا شکار ہوئی تھی وہ دونوں، اور چلو اس دن کی غلط فہمی کا تو پھر بھی کوئی جواز تھا، آج تو اسے اپنے حواس قابو میں رکھنے چاہیے تھے۔ شرمندگی سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں کس طرح اس کے سسرال والوں نے اسے بیڈ روم تک پہنچایا تھا، اور وہ بیچارے ڈاکٹر صاحب کب سے صوفے پر اس غیر آرام دہ پوزیشن میں بیٹھے تھے۔ شہوار نے اٹھ کر بیٹھنا چاہا، مگر اس نے ابھی اپنے ارادے کو عملی جامہ بھی نہ پہنایا تھا کہ چوڑیوں کے کھنکنے کی آواز پر ہمایوں نے یکدم آنکھیں کھولی تھی۔ وہ یقیناً جاگ ہی رہا تھا۔ اسے اٹھتا دیکھ کر شہوار نے بے ساختہ اپنی آنکھیں مینچ لی۔ پتہ نہیں یہ حیا تھی یا شرمندگی، وہ خود میں ہمایوں سے نگاہ ملانے کی ہمت نہیں پا رہی تھی۔ ہمایوں اٹھ کر اس کے پاس آیا تھا، اس نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ شہوار کا دل اس کا لمس محسوس کرتے ہی بری طرح دھڑکا تھا، لیکن وہ بھول چکی تھی کہ اس کا میاں ایک ڈاکٹر ہے۔ پھر سوتی ہوئی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر وہ منہ دکھائی کہ کنگن تو پہنانے سے رہا۔ وہ اس کی نبض چیک کر رہا تھا، پھر اس کا ماتھا چھو کر دیکھا۔ شہوار کی پلکوں کی لرزش اس سے چھپ نہ پائی تھی۔ وہ جان گیا کہ وہ جاگ چکی ہے، مگر آنکھیں نہیں کھول رہی۔ اس معصوم سی حرکت پر ہمایوں کو بے ساختہ ہنسی آئی تھی، مگر ہنسی کا گلا گھونٹتے ہوئے اس نے مصنوعی تشویش زدہ لہجے میں خود کلامی کی تھی۔ دوسرا انجیکشن بھی لگانا پڑے گا، طبیعت میں زیادہ بہتری محسوس نہیں ہو رہی۔ دوسرا انجیکشن؟ گویا وہ شادی کی پہلی ہی رات اسے ایک انجیکشن ٹھوک چکا تھا۔ شہوار نے پٹ سے آنکھیں کھول دی تھی۔ اوہ، آپ اٹھ گئیں، کیسا محسوس کر رہی ہیں اب؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ شہوار بنا جواب دیے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ ارے لیٹی رہے، ہمایوں نے اسے روکا، مگر وہ اٹھ بیٹھی۔ ہمایوں نے ہی ٹیک لگانے کے لیے اس کے پیچھے تکیے سیٹ کیے تھے۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ وہ دوستانہ انداز میں مخاطب تھا۔ مجھے کیا ہوا تھا؟ اس نے الٹا سوال جڑ دیا۔ یہ تو آپ کو ہی بہتر معلوم ہوگا، ویسے آپ کا بی پی لو تھا اور شاید شدید تھکاوٹ سے آپ کے اعصاب جواب دے گئے تھے، لیکن میں نے آپ کو سکون آور انجیکشن لگا دیا تھا۔ اب آپ کی طبیعت خاصی بہتر معلوم ہو رہی ہے، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ ہمایوں پوچھ رہا تھا۔ درِ شہوار نے دھیرے سے اسبات میں گردن ہلا دی۔ ممی وغیرہ آپ کے لیے بہت پریشان ہو رہی تھیں، میں نے بھی ذرا دیر پہلے ہی ممی کو زبردستی کمرے میں بھیجا ہے، ہمایوں نے بتایا۔ وہ ایک بار پھر بری طرح شرمندہ ہو گئی۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، آنٹی وغیرہ میرے متعلق کیا سوچ رہی ہوں گی؟ یہ ہمایوں کے دوستانہ لہجے کا اعجاز تھا کہ اس نے دھیرے سے اپنی پریشانی اسے شیئر کر ڈالی۔ آپ بالکل ریلیکس رہیں شہوار، اس بات کی فکر نہ کریں کہ کسی نے آپ کے متعلق کیا سوچا ہے۔ اپنی ممی اور بہنوں کو میں جانتا ہوں، وہ صرف آپ کے متعلق پریشان ہو رہے تھے، اور وجہ بھی انہیں معلوم ہے۔ آج جیسی افراتفری میں ہماری شادی انجام پائی، کسی کے بھی اعصاب شل ہو سکتے تھے، اور آپ تو پھر اتنی نازک اندام لڑکی ہیں۔ ہمایوں نے نرم لہجے میں اسے تسلی دی تھی۔ ویسے مجھے لگا کہ آپ مجھے دیکھ کر چونکی ہیں، یا آئینے میں میرا عکس ڈراؤنا دکھائی دے رہا تھا؟ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد ہمایوں نے شرارت سے پوچھا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، اس نے ڈٹائی سے جھوٹ بول دیا، لیکن میں آپ کو دیکھ کر ضرور چونک گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں درِ شہوار، میں آپ کے متعلق اتنے دن کس غلط فہمی کا شکار رہا ہوں؟ ہمایوں اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا۔ درِ شہوار نے اپنے آپ میں سمٹتے ہوئے ایک بار پھر نفی میں گردن ہلا دی۔ اچھا، باتیں تو ہوتی رہیں گی، پہلے میں آپ کو رونمائی کا تحفہ تو دے دوں۔ ہمایوں کو اچانک خیال آ گیا۔ اس نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر دھرا مخملی کیس اٹھایا تھا، لیکن جب اس نے اس میں سے جڑاؤ کنگن نکال لیے تو اندازہ ہو کہ درِ شہوار کی نازک کلائیوں کے مقابلے میں کنگن بہت بڑے اور کھلے ہیں۔ سوری شہوار، فی الحال تو یہی پہن لیں، میں پہلی فرصت میں جولر سے کہہ کر ان کا سائز چھوٹا کروا دوں گا۔
یا پھر آپ خود میرے ساتھ چل کر اس کے بدلے میں اپنی پسند کا ڈیزائن لے لیجیے گا۔ ہمایوں نے کنگن اس کے ہاتھ میں پہناتے ہوئے کہا۔ نہیں ہے تو یہ خوبصورت، بس سائز تھوڑا بڑا ہے، شہوار نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ تھوڑا نہیں، تھوڑا سا نہیں، کافی بڑا ہے۔ ہمایوں کو ہنسی آ گئی۔ ویسے اس میں میرا کوئی قصور نہیں، میرے خیال میں تمہارا سائز یہی ہونا چاہیے تھا۔ اس نے وضاحت کی۔ میں آپ کے تصور میں اتنی موٹی آتی تھی؟ وہ شرم بالائے طاق رکھتے ہوئے بے ساختہ پوچھ بیٹھی۔ تصور نہیں، میں نے تمہیں حقیقت میں بھی دیکھا تھا، ہمایوں نے بتایا۔ کب؟ شہوار نے حیرت سے پوچھا۔ ہمایوں سے ہنستے اپنی غلط فہمی کے متعلق بتانے لگا تھا۔ ساری بات سن کر شہوار کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ ابھری۔ عادل نے مجھ سے کہا تھا شہوار ہانڈی بھون رہی ہوگی اور پروین برتن دھو رہی ہوگی۔ میں تو اس کے بیان کی روشنی میں ہی تمہیں پروین اور پروین کو شہوار سمجھا۔ اب تم خود بتاؤ اس میں میرا کیا قصور؟ پھر ان پروین صاحبہ نے اس روز تم سے تو قیمتی جوڑا ہی پہن رکھا تھا، تم تو بالکل سادہ سے حلیے میں تھی اور جس طرح سر جھکائے دیگچی دھو رہی تھی، میری جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو اسی غلط فہمی کا شکار ہوتا۔ ہمایوں بولا تو درے شہوار کو وہ دن پوری جزیات کے ساتھ یاد آ گیا۔ وہ اس روز مالی بابا کے ساتھ مل کر اپنے من پسند مشغلے یعنی پودوں کی گوڈی میں مصروف تھی۔ واقعی اس روز اس نے بالکل رف سا جوڑا پہن رکھا تھا۔ اتنے میں ماہین کا فون آ گیا۔ اتفاق سے پاپا بھی کسی کام سے اسی سائڈ جا رہے تھے۔ وہ ابھی فوراً ہاتھ جھاڑ کر ان کے ساتھ جانے کو تیار ہوگی۔ پاپا اسے ماہین کے گھر ڈراپ کر کے آگے نکل گئے۔ ماہین کافی مزمحل اور پسمردہ حالت میں بیٹھی سبزی بنا رہی تھی۔ ملازمہ سے وہ اوپر نیچے کے سارے کام کروا لیتی تھی، مگر عادل بھائی کو ملازمہ کے ہاتھ کا کھانا پسند نہ تھا۔ شہوار نے ماہین کو زبردستی اس کے بیڈ روم میں بھیجا۔ اریج سو رہی ہے، آپ بھی تھوڑا آرام کر لیں، سالن میں بنا لیتی ہوں۔ تو میں نے تمہیں فون پر اپنی طبیعت کا اس لیے تھوڑی بتایا تھا، میں چاہ رہی تھی تم آ جاؤ تو تھوڑی سی گپ شپ لگاؤں گی، طبیعت عجیب بوجھل بوجھل سی ہو رہی ہے۔ تو ٹھیک ہے نا، گپ شپ بھی لگائیں گے، پہلے آپ تھوڑا سا آرام کر لیں، اتنے میں کچن کا کام سمیٹ لوں۔ اس سے ان کے نہ کرنے کے باوجود انہیں اریج کے پاس لٹا دیا تھا۔ کوکنگ سے اسے خاصا شغف تھا، سو مطمئن انداز میں کچن کا رخ کیا تھا، اور جب ہانڈی اختتامی مراحل میں تھی تو ملازمہ بھی آگئی۔ سنک میں برتنوں کا ڈھیر اکٹھا ہو رہا تھا۔ پروین نے پہلے برتن دھونے کی ہی ٹھانی تھی۔ جب ہی شہوار کی نگاہ اس کی ہتھیلی پر پڑی، اس کے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر بڑا سا آبلہ پڑ رہا تھا۔ یہ کیا ہوا تمہیں؟ شہوار نے اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاتھ جل گیا تھا باجی، پروین نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ اور تم اس جلے ہوئے ہاتھ کو پانی میں ڈال رہی ہو، پتہ ہے زخم بگڑ سکتا ہے، شہوار نے اسے ڈانٹا۔ پھر کیا کروں باجی، مجبوری ہے، کام تو کرنا پڑے گا۔ پروین نے مظلومیت طاری کی۔ ماہین آپی کی یہ نئی ملازمہ سے کچھ خاص پسند نہ تھی، اس میں عجیب سی تیزی تراری تھی، فیشن کا بھی ضرورت سے زیادہ ہی شوق تھا۔ اس وقت بھی وہ ماہین آپی کا ایک نسبتاً پرانا سوٹ پہنے ہوئی تھی۔ سوٹ اچھا خاصا قیمتی تھا، مگر شاید ماہین آپی کو سائز فٹ ہو گیا تھا جب ہی انہوں نے پروین کو دے دیا ہوگا، مگر پروین تو ماہین آپی سے بھی زیادہ فربہ تھی۔ پھر بھی اس کی ہمت تھی جو اس نے اپنے بدن پر یہ چست لباس چڑھا لیا تھا، لیکن یہ وقت پروین پر ناگواری کا اظہار کرنے کا نہ تھا۔ اسے اس وقت اس پر ترس آ رہا تھا، بیچاری کا ہاتھ بری طرح جلا ہوا تھا، پھر بھی اسے برتن دھونے پڑ رہے تھے۔ چند لمحوں تک تو اس نے پروین کو برتن دھوتے دیکھا، پھر اس سے رہا نہ گیا۔ پروین تم ہاتھ دھو کے یہاں آ جاؤ، تم ہانڈی بھون لو، باقی برتن میں دھو لیتی ہوں۔ پروین نے رسمی پس و پیش سے کام لیا، مگر پھر شہوار کی ہدایت مان لی۔ اپنی مالکن کی اس بے وقوف سی کزن سے وہ بخوبی واقف تھی۔ ماہین سو رہی تھی، سو اس کی کزن کی آفر کا فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا۔ وہ چولہے کے پاس آ کر ہانڈی بھوننے لگی، شہوار برتن دھونے لگی۔ یقیناً اسی وقت ہمایوں نے دونوں کو دیکھا ہوگا۔ شہوار کو یاد تھا جب وہ فارغ ہو کر کچن سے نکلی تو عادل بھائی نے اسے بتایا تھا تمہارے ڈاکٹر صاحب آئے تھے، لڑکی کیا لیکن ہوا کے گھوڑے پر سوار تھے، کوئی کام یاد آیا اور واپس مڑ گئے، ورنہ میں تمہاری ملاقات ہی کروا دیتا۔ ہنس مکھ عادل بھائی ہمیشہ اسے چھوٹی بہنوں کی طرح پیش آتے تھے، مگر آج ان کی بات سن کر اسے شرم آ گئی تھی۔ آپ کا خیال ہے میں ملاقات کر لیتی؟ اس نے خفگی سے پوچھا۔ مذاق کر رہا تھا گڑیا، عادل بھائی نے اس کے سر پر چپت لگائی تھی۔ بات آئی گئی ہو گئی، لیکن اسے کیا پتا تھا اس دن کا برتن دھونا اس کے ڈاکٹر صاحب کو کتنی بڑی غلط فہمی میں مبتلا کر دے گا۔ اس نے شرمگی مسکراہٹ سے ہمایوں کو اس دن کی روداد سنائی تھی، بلکہ نہ صرف اس دن کی بلکہ اس دن کی بھی جب وہ اور ایمان بھی اس کے متعلق غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے۔ ذرا دل پہلے عادل نے اس کے چونکنے کا سبب پوچھا تھا، تب وہ انکاری ہو گئی تھی، مگر اتنے اچھے شریک سفر کو دھوکہ دینا بھی تو مناسب نہ تھا، سو اس نے اپنی دلی کیفیت سمیت وہ واقعہ سنا ڈالا تھا۔ جتنا شوق مجھے آج آپ کو دیکھ کر لگا، اس سے کہیں زیادہ شوق اس دن لگا تھا، پھر پتہ نہیں کیوں میں آج بے ہوش ہوئی۔ وہ استفسار کر رہی تھی، ہمایوں کو اس کی معصومیت پر ڈھیروں پیار آ گیا۔ میری غلط فہمی تو سمجھ میں آتی ہے مسز، لیکن آپ کی غلط فہمی سمجھ سے باہر ہے۔ بلا شبہ وہ میری گاڑی تھی، لیکن ضروری تو نہیں تھا کہ اس وقت گاڑی کی پچھلی نشست پر میں ہی موجود ہوتا، کسی سے کنفرم کیے بغیر آپ نے مجھے ڈرائیور سمجھ لیا۔ دیکھیں گاڑی آپ کی تھی اور پچھلی نشست پر جو صاحب بیٹھے تھے ان کی گود میں اسٹیتھوسکوپ اور اوور آل بھی رکھا ہوا تھا، پھر وہ جس طرح مالکانہ اسٹائل میں نیم دراز سے کوئی بھی دیکھ کر یہی سمجھ سکتا تھا کہ وہ وہی گاڑی کے مالک ہیں۔ شہوار نے اپنی غلط فہمی کو حق بجانب ثابت کیا تھا۔ ہمایوں کھل کر ہنس پڑا۔ وہ ڈاکٹر بیگ تھے، میرے سینئر ہیں، وہ اس روز ان کی گاڑی خراب تھی، سو میں نے کہا میں آپ کو ڈراپ کر دیتا، اور اس دن میرا اسپتال سے آف تھا۔
صرف اپنے ایک مریض کا حال پوچھنے چلا گیا تھا، بس اس لیے میرا حلیہ کیجول سا تھا، ورنہ شاید تم غلط فہمی کا شکار نہ ہوتی۔ ہمایوں نے کہا۔ اس نے سر ہلاتے اس کی بات تسلیم کی۔ ویسے میں تمہاری ہمت کی داد دیتا ہوں۔ تم نے ڈاکٹر بے کو ڈاکٹر ہمایوں سمجھا، اور پھر بھی تم مجھ سے شادی پر راضی ہو گئی۔ وہ ہنسا تھا۔ زیادہ ہمت آپ کی ہے، آپ نے بھی مجھے پروین سمجھا اور پھر بھی مجھ سے شادی پر راضی ہو گئے۔ وہ برجستہ بولی۔ اس بار ہمایوں کہا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ ویسے ایک بات بتائیں، اگر میں قمیص شلوار پہنوں تو کیا ڈرائیور سے لگتا ہوں؟ وہ متبسم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ نہیں، میں نے تو آپ کو غور سے دیکھا تک نہیں تھا۔ وہ تو میری دوست ایمان ہے نا، ایک دم بونگی ہے، مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، لیکن شہوار جلدی جلدی بول کر وضاحت دینے لگی۔ پھر اس کی نگاہ ہمایوں پر پڑی۔ اس کی بھوری آنکھیں شرارتی انداز میں مسکرا رہی تھیں۔ شہوار کو بے پناہ خفت نے آن گھیرا۔ بونگی تو میں بھی بہت ہوں، خوش خفگی سے بڑبڑاتے ہوئے اس نے تسلیم کیا۔ مجھ سے پوچھے آپ کیا ہیں؟ ہمایوں نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ میری زندگی کا سب سے حسین مگر غیر متوقع تحفہ، کسی دعا کی قبولیت، کسی نیکی کا صلہ۔ وہ جذبوں سے چور لہجے میں اس سے مخاطب تھا۔ آپ ڈاکٹر ہیں یا شاعر؟ شہوار نے نگاہیں جھکاتے ہوئے دھیمے سے لہجے میں پوچھا تھا۔ آپ ڈاکٹر سمجھے، شاعر یا ڈرائیور، آپ کی خاطر ہمیں سب کچھ بننا منظور ہے۔ اس نے اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے مخاطب کیا۔ شہوار کے لبوں پر شرمگی مسکان پھیل گئی۔ وہ خود کو ایک سمجھوتہ بری زندگی گزارنے کے لیے ذہنی طور پر تیار کر کے آئی تھی، مگر اس گھر میں زندگی اپنی تمام توانائیوں اور خوبصورتیوں سمیت اس کا استقبال کرنے کو موجود تھی۔ شہوار مطمئن تھی اور بے تحاشا خوش۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت سے ناول کا یہاں اختتام ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ بہت پسند آیا ہوگا۔ بہت ہلکا پھلکا رومانٹک سا غلط فہمی والا ناول بہت اچھا آپ کو لگا ہوگا۔ انشاءاللہ کل ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔